नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत के साथ ज़ुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। हमारी सोसाइटी में जब हम गिरदोपेश में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अलमिया कह लीजिए या मनफी रुझान कह लीजिए, वो गुरूर, तकब्बुर, घमंड से निकलता है, तफाखुर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं अखलाकी तौर पर जो बहैसियत कौम हमारे अंदर मौजूद हैं। घमंड क्या है, तकब्बुर क्या है, गुरूर किसे कहते हैं, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। आप बहुत सारे प्रोग्राम में इन्हें देखते रहें और मेरे साथ भी इन्होंने बड़े लंबे अरसे तक कुछ प्रोग्राम्स किए हैं। मेरे इस प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, तफाखुर, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, क्या हैं? पहले ज़रा इनकी तारीफ़ कीजिएगा। अल्फाज से ही मालूम होता है कि इनका एक पहलू तो है अपने आप को बड़ा समझना, और उसका एक दूसरा पहलू है अपने आप को धोखा देना, ये गुमान करते हुए कि मैं जो कुछ हूँ मैं उससे बड़ा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेहतरीन तारीफ़ फरमाई कि असल में तकब्बुर दो चीज़ों का नाम है, बतरुल हक़ व गमतुन नास। हक़ के आगे अकड़ना और दूसरे इंसानों को अपने से कमतर समझना। यानी आपके सामने एक सच्ची बात आई है, इंसान अगर रियलिस्टिक है, हक़ पसंद है, तो वो ये कहेगा कि ये बात मुदल्लल है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात हक़ है, मुझे इसको मानना है। लेकिन अगर इंसान के ज़हन में ये बात आए कि जिस शख्स ने मेरे सामने ये हक़ पेश किया है वो मुझसे कमतर इंसान है, मैं उसकी बात क्यों मानूं, तो ये अब तकब्बुर का एक एलिमेंट, एक अंदाज़ है। और दूसरा तो ज़ाहिर है कि एक बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि एक शख्स ये समझता है कि दूसरा इंसान जो उसी तरह का इंसान है, उसी तरह से पैदा हुआ है और उसी ही की तरह इस दुनिया से रुखसत होगा, लेकिन वो बहैसियत इंसान अपने आप को दूसरे से, अपने ख़ानदान की वजह से या किसी और वजह से बरतर और बेहतर समझता है। तो ये ज़हनियत है कि जो असल में तकब्बुर है, यही किब्र है। तफाखुर यानी एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझना, फ़ख्र करना। और हमने उर्दू में जिसके लिए जो लफ्ज़ इख्तियार किया है वो भी बहुत उम्दा है, गुरूर यानी धोखा। यकीनन वो शख्स के जो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है वो अपने आप को धोखे में मुब्तला किए हुए है, और ज़ाहिर है कि ये तकब्बुर का एक बड़ा अहम, बहुत नुकसानदेह पहलू है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी ऐसी हैं कि जो मतलब वाज़े, जिसमें लाइन हम मार्क नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने अभी कहा कि फ़ख्र, तफाखुर आपने कहा। फ़ख्र को तो बड़े पॉजिटिव सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, तकब्बुर को शायद नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मगर फ़ख्र करना, मैं अपनी कौम पर फ़ख्र करता हूँ, मैं अपने बेटे पर फ़ख्र करता हूँ, मैं अपने और दीगर जो चीज़ें हैं हमारी, उन पर हम फ़ख्र करते हैं, तो फ़ख्र तो बड़ा पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। देखिए, जब आप किसी भी मामले में पुरएतमाद होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, आप बहैसियत फ़र्द या बहैसियत कौम आगे बढ़ना चाहते हैं और इस एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपको इस पर इत्मीनान है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके अंदर सलाहियत है और आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन यही एतमाद इस हद तक आगे बढ़ जाए कि आपके सामने कोई दूसरा फ़र्द या दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स एक बात पेश कर दे, एक हक़ ले आए, और आप कहें कि चूँकि ये मेरी कौम में से नहीं है, चूँकि ये मेरे अलावा कोई दूसरा फ़र्द है, इसलिए मैं इसको नहीं मानूँगा, तो वही एतमाद फिर तकब्बुर बन जाएगा। यानी अगर आप महज़ एतमाद की बुनियाद पर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह हैं कि मेरा एतमाद इस बुनियाद पर है कि मैं इस बात को मानता हूँ, सही गर्दानता हूँ, और मैं इसको सही मानते हुए इस पर अमल पैरा हूँ, दूसरों को मैं पेश कर रहा हूँ। लेकिन अगर कल को मेरे सामने कोई दूसरी बात आएगी जो ज़्यादा मुदल्लल होगी, ज़्यादा बेहतर होगी, तो मैं उस पर गौर करूँगा और मैं अपने इस एतमाद को सही बात के मानने की राह में रुकावट नहीं बनाऊँगा। तो ये एतमाद एक मतलूब पसंदीदा चीज़ है। ज़ाहिर है हर कौम में ये एतमाद होता है, अफराद में भी अगर ये एतमाद ना हो तो वो कोई काम ना करें, वो एक कदम भी आगे ना बढ़ाएं। तो एतमाद और अपनी सलाहियतों के ऊपर एक हद तक इन्हिसार, ये एक और चीज़ है। और तकब्बुर एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है कि जो उस वक्त पैदा होती है कि जब आप
اخلاقی لحاظ سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح بات کو ٹھکرانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو بغیر وجہ کے اپنے سے کمتر قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں، اور وہ بھی تقریباً اسی طرح کے معنی رکھتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی ایکسپلینیشن میں شاید فرق ہو، وہ ہے خودی۔ ایک شخص ہے جو خود اعتمادی جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کے اندر خودی موجود ہے، خود اعتمادی موجود ہے، خودداری موجود ہے، لیکن سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص جو خوددار ہے اس کو لوگ متکبر کہنے لگتے ہیں کہ ارے یار یہ تو بس ہمارے بات ہی نہیں سنتا، یہ تو اپنی اس میں رہتا ہے۔ خوددار ہونا، تکبر ہونا، یہ کوئی بہت سملر چیزیں ہیں؟ دیکھیے، خودداری جب اس حد سے آگے بڑھ جائے کہ جو حد ایک اخلاقی لحاظ سے لگانی طے کرنی ضروری ہے تو وہ تکبر بن جائے گا، لیکن اگر انسان اس حد سے کمتر بھی اپنی ذات پر اعتماد نہ کرے، اگر اس کے اندر اپنے اور اپنے خاندان اور اپنی قوم کے لیے غیرت نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ناپسندیدہ اور غیر مطلوب چیز ہے۔ خودی اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ مجھے اس بات پر اطمینان ہے، خوشی ہے، میں شکر گزار ہوں اور میں پر اعتماد ہوں کہ مجھے جو شخصیت ملی ہے وہ ایک اچھی شخصیت ہے، میرے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں، میں کسی سے کمتر نہیں ہوں، مجھے جو پوٹینشل ملا ہے، مجھے جو امکان ملا ہے، میں اس کو بروئے کار لاؤں گا اور میں اس میں بہت امکانات دیکھتا ہوں۔ لیکن جب یہی میرے اندر کا اعتماد دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دینا شروع کرتا ہے اور اس کے راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، تو ان چیلنجز میں وہ چیلنجز کہ جو میرے لیے اخلاقی ایک چیلنج پیش کرتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے میرے لیے ایک ایسی صورتحال پیش کرتے ہیں کہ جس میں مجھے طے کرنا ہوتا ہے کہ میں حق کا ساتھ دینے والا بن رہا ہوں یا میں محض اپنی ذات کی بہتری بڑائی کو اہمیت دے رہا ہوں، تو اس موقع پر اگر انسان اپنی ذات کو زیادہ اہمیت دینے والا بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، ورنہ اعتماد کرنا اپنے اوپر اور اپنی قوم کے اوپر ایک لحاظ سے فخر کرنا کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی سے کمتر نہیں ہیں، یہ ایک مطلوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور ڈاکٹر صاحب سے اس کی مزید بھی وضاحت چاہیں گے، کیونکہ جب کوئی شخص خود اعتمادی میں مبتلا ہوتا ہے، خود ہی اپنے اوپر انحصار کرتا ہے، تو ایک نفسیاتی طور پر اس کے اندر تکبر یا گھمنڈ آنے لگتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنے لگتا ہے۔ اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنے کو بڑا آسان سا ہے، لیکن آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے، میں دوسروں کی مثال نہیں اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بہت کچھ ہے میرے پاس، خود اعتمادی بھی ہے، لیکن کبھی کبھی میں خود اپنے اندر سے محسوس کرتا ہوں، جو میرے اندر جو شخص موجود ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں، تو اس طرح کرنے سے گویا مجھے دوسرے لوگ اپنے سے کمتر معلوم ہوتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اندر ایک غرور کا، ایک تکبر کا، ایک ہلکا سا ایک شائبہ سا ہونے لگتا ہے، تو وہ کیسے ڈیفرینشیٹ کروں گا میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بالکل طے شدہ یہ بات ہے، ایسا ہوتا ہے نا ڈاکٹر بالکل صاحب؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کی زندگی پھر آزمائش اور امتحان نہ ہو، پھر تو انسان ہر وقت عمدہ عمل کرے، صحیح رویہ اختیار کرے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم توازن کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے زندگی میں قدم قدم پر ہم امتحانات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ مجھے بارہا ایسا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اسی امتحان میں ڈالتے ہیں کہ جس امتحان میں کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈالا، کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو میں نے بنایا ہے اور تم اس کے آگے جھک جاؤ، تو سبھی جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ ہم دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم دوسروں سے بہتر کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی موقع پر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو جائے کہ دوسرے شخص نے آپ سے بہتر کارکردگی دکھا دی ہے، تو اب یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ اعتراف کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہاں، میں نے اس بات کو مانا کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ قابلیت حاصل کر لی، ٹھیک، یا انہوں نے مجھ سے زیادہ نیکی میں بہتر رویہ اختیار کیا،
یا فار دیٹ میٹر دنیاوی معاملے میں بھی وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے. تو یہ اعتراف اگر انسان کرتا ہے، اور محض زبانی نہیں، میں آپ کو بتاؤں انسان زبانی بعض اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ انسان دل سے اس بات کا اعتراف کرے میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت آگے بڑھنے کے لیے محنت کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس موقع پر میرا یہ بھائی، میرا یہ دوست، میرا یہ ساتھی، میرا یہ رائیول مجھ سے آگے بڑھ گیا اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. اگر آپ یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر جو خود اعتمادی ہے وہ آپ کو حسد کی طرف دھکیلے گی. آپ دوسرے کے بارے میں پھر منفی رویہ اختیار کرنا شروع کریں گے، جو ظاہر ہے کہ خود ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور ہم پہلو کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں اور بڑے جلدی گھل مل جاتے ہیں، ان کی سوشل اٹریکشن بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ جیسے ہیں، آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو گھل مل جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کم گو ہوتے ہیں، کم گفتگو کرتے ہیں اور ان کا روب اور دبدبا ہوتا ہے اور لوگ دوسرے بھی ہچکچاتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. گو کہ وہ کم گو ہوتے ہیں لیکن وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، ہمارے لیول پہ تو بات ہی نہیں کرتا. اگر ایسا شخص ہو جس کی عادت ہی کم بولنا ہو اور بہت زیادہ ہنسنا نہ ہو، تو کیا اس کو بھی ہم متکبر ہی کہیں گے؟ قرآن مجید میں ایک موقع پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہ انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا، تو یہ بات بیان فرمائی کہ ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی چیز مگر کبر. معلوم یہ ہوا کہ تکبر دل میں ہوتا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا میرے جیسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ کچھ بہت زیادہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ گھل مل جاتے ہیں وہ متکبر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کھلنا ملنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کچھ شخصیت کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. بعض لوگ، آپ نے صحیح فرمایا، کہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، اور بعض دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذرا لیے دیے سے رہتے ہیں، کم گفتگو کرتے ہیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص کے جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے گفتگو نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ انتہائی منکسر المزاج ہو. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص کے جو دوسروں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے وہ اصل میں تکبر میں مبتلا ہے، لیکن اس نے ایک ظاہری لبادہ اڑا ہوا ہے. تو یہ تکبر اصل میں دل کے ایک بیماری کا نام ہے، نہ کہ ظاہر میں کسی خاص طرز عمل کا نام ہے. اگرچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات جب آدمی متکبر ہوتا ہے تو اس کا متکبرانہ رویہ ظاہر میں بھی جھلکتا ہے، نظر آتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی کوئی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو گویا وہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے، اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ کوئی اس کے الفاظ الکبر ردائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کبر یہ میری چادر ہے اور میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں. جی وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یہ جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ پرتو بہت تھوڑی ہی سطح پر ہی کیوں نہ ہو انسانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ جھلک پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، بہت تھوڑا جانتے ہیں. ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کبر یہ صرف میری چادر ہے، میں اس میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ رائی کے دانے کے برابر بھی میں برداشت نہیں کروں گا کہ میرے علاوہ کسی اور کے اندر موجود ہو. اور یہی وہ بات ہے کہ جو ایک دوسری حدیث میں آئی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. اسی پر صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ ہم تو اچھا کھاتے بھی ہیں، اچھا پہنتے بھی ہیں، تو یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے اس سے تو ہم کو بہت پریشانی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال.
اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تمہارا اچھا کھانا، تمہارا اچھا پہننا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے. کبر، تکبر دو چیزوں کا نام ہے: بطر الحق، حق سے اعراض کرنا، حق کے آگے اکڑنا، وغمت الناس، اور دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو آپ نے بتائی کہ رائی کے دانے کے برابر، یہ اس سے ذرا کچھ مشکلات سی پیدا ہو گئی ہیں میرے لیے سوال کرنا، اور ظاہر ہے لوگوں کو کے ذہنوں میں بھی سوال آتے ہوں گے. وہ یہ کہ اس طرح کے خیالات، اس طرح کے شائبات نہ چاہتے ہوئے بھی دن بھر میں اکثر و بیشتر ہمارے دلوں میں وساوس کی طرح آتے رہتے ہیں. کبھی کبھی مطلب مجھے خیال آتا ہے کہ اوہو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے، میں تو اس طرح سے ہوں. یہ شائبہ تو آ گیا نا، تو یہ رائی کے دانے کے برابر تو چیز آ گئی. اب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تب بھی میں جنت میں داخل نہیں کروں گا. یہ تو بات بڑی، یعنی جو شرک والی جو بات ہے اس جیسی ہو گئی یہ بات. دیکھیے، جتنے بھی جرائم ہیں ان کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں، جو خبر دی گئی ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو سزا ملے گی، تو یہ جان لیں کہ وہ برائیاں وہ ہیں کہ جو انسان کرتا ہے ان پر قائم رہتے ہوئے، ان کو نہ چھوڑنے کے ارادے کے ساتھ. وسوسہ تو در حقیقت ایک ایمان کی علامت ہوتا ہے کہ شیطان نے آپ کے اندر ایمان کا خزانہ پایا اور اس نے آپ کے دل میں حملہ کیا کہ آپ کو ایمان سے محروم کرے. اگر آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ کیا، اس برے خیال کو وسوسہ سمجھا اور اپنی بڑائی کے اس احساس کو کہ جو جھوٹے انداز میں شیطان نے آپ کے ذہن کے اوپر مسلط کیا تھا اس کو جھٹک دیا، تو آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ شیطان کی اس سجیشن پر کہ جو اس نے کی کہ بھائی بڑے آدمی تو آپ ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو، اور آپ نے اسی میں زندگی بھر گزار دی، تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے ہاں تکبر کے طور پر لکھی جائے گی. لیکن اگر آپ نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں زبیر صاحب کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے تجربات میں اگر انسان کوئی 2-4 برس غلط فہمی میں مبتلا بھی ہو تو ایسے حالات سے گزارتا ہے کہ جس کے بعد سوائے اس کے کہ کوئی پیوریفیکیشن ہو شخص جائے. بہت ہی ڈھیٹ، حق کا انکار کرنے والا اور اپنے آپ کو واقعتاً جھوٹ موٹ میں بڑا سمجھنے والا نہ ہو، ہر حق پسند انسان سمجھ لیتا ہے کہ واقعی مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اچھا، ایک ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، اور اللہ کے مخلوق ہونے کے ناطے ان صفات کا کچھ نہ کچھ پرتو جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انسان بھی رحم کرتے ہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جب اب اگر ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے یا ایک اعتراض کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ان صفات سے تھوڑا تھوڑا ہر صفت سے ہم لیں گے، اور چونکہ ایک اشرف مخلوق ہمیں بنا دیا گیا ہے تو ظاہر ہے ہم بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ برتر تو محسوس کریں گے ہی. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جو پیدا ہوگا دلوں کے اندر. تو اس پر اتنا زیادہ جو ہے وہ کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، وہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو وہ نزاکت تو آئے گی، پھر ایسا کیوں ہے؟ اس میں چند باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بحیثیت انسانیت اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا گروہ انس دوسروں سے بہتر ہے تو اس سے کوئی علمی اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو تکبر نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ انسانیت کے گروہ کے اندر ایک فرد ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو یہ اصل میں اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے. یہ چند روزہ زندگی کی کچھ ظاہری کامیابیوں پر آپ اتنا اترا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں سے بڑے ہیں، برتر ہیں، اور دوسروں کے اوپر آپ کی فوقیت فیصلہ کن ہے. یہ وہ برائی ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ جو اصل میں غرور ہے، دھوکہ ہے. ایک اور بات بھی میں واضح کر دوں کہ دیکھیں زبیر صاحب، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے زیادہ بہتر بولنا آتا ہے، مجھے آپ بولنے کا کام دے دیں، آپ کو زیادہ اچھا لکھنا آتا ہے، آپ لکھنے کا کام کیجئے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے. اللہ نے
انسانوں میں یہ ڈفرینٹ تقسیم کی اسکلز، ہوئی ڈفرینٹ کہ اسکلز، کسی کو کسی معاملے میں اور کسی کو کسی معاملے میں اس نے سپریورٹی دی ہے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر جس دل میں ہوتا ہے وہ اصل میں شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بحیثیت فرد، بحیثیت انسان اس دوسرے انسان سے بہتر ہوں، بالا تر ہوں اور فوقیت رکھتا ہوں. اور یہ ایک کمپلیٹ سپیریورٹی ہے جس میں مجھے کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بیماری جب پیدا ہوگی تو یہ اصل میں ایک جھوٹ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ ناقابل قبول ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ نے تکبر کو تو بڑا اچھی طرح سے واضح کر دیا. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر اس طرح کا احساس ہوتا ہے انسان کو، ظاہر ہے کہ احساس ہوتا بھی ہے انسان کے پاس، تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 ایز اے ان جنرل اس تکبر کی برائی سے بچنے کے لیے کیا اسلام کی تعلیمات ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اکثر بیماریوں، اخلاقی بیماریوں کے لیے بہترین نسخہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جن حقائق کو بیان فرماتے ہیں وہ حقائق وہ ہیں کہ جن پر اگر انسان بار بار تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کیا مقام ہے، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے. مثال کے طور پر آپ نے جب یہ پوچھا کہ انسان کو اگر کسی موقع پر یہ دھوکہ لاحق ہو ہی جائے تو وہ کیا کرے، وہ اس بات پر غور کرے کہ میرا ماضی کیا تھا، اس بات پر غور کرے کہ میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اس بات پر غور کرے کہ اگر مجھے دنیا میں کچھ نعمتیں، صلاحیتیں زیادہ ملی ہیں تو مجھے ان کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. اس بات پر غور کرے کہ مجھ سے پہلے کتنے ہی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو صلاحیت میں، جو دنیاوی مال و دولت میں، شہرت میں، تعلقات میں مجھ سے کہیں بڑھ کر تھے اور ان کا اتنا برا انجام ہوا کہ اس انجام کو دیکھنے کے بعد بھی اگر میں اپنی اس حیثیت پر اتراؤں تو یہ ظاہر ہے کہ میری جانب سے ایک انتہائی احمقانہ بات ہے. اس بات پر غور کرے کہ جس شخص سے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوں اس کے اندر بھی بہت سی خوبیاں ہیں، وہ مجھ سے کئی دوسرے پہلوؤں میں زیادہ بہتر صلاحیت رکھتا ہے، زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے زبیر صاحب کہ اگر انسان کے اندر انکساری اختیار کرنے کا جذبہ ہو تو وہ دوسروں میں اپنے سے زیادہ خوبیاں دیکھے گا اور اپنے میں کمیاں دیکھے گا. انسان کو سیلف کرٹیکل ہونا چاہیے اور یہ سیلف کرٹیکل ہونا، اپنے اوپر تنقید کرنا، یہ قرآن مجید آپ کو سکھاتا ہے. اس لیے سکھاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ اچیومنٹ کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو انعام ملنا ہے، جہاں آپ کو بڑا بننا ہے. بڑائی کی جگہ آخرت ہے، جنت کا پانا ہے. اس کو پانے کے لیے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کی زندگی کے محدود وقت میں وہ حرکتیں کروں کہ جس میں اپنے آپ کو دھوکہ دے کے اپنے نفس کو میں خوش کروں ان باتوں پر کہ جو باتیں ظاہر ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اہمیت دی جائے. اگر میں چند چیزوں میں بہتر ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے. اور اگر کچھ لوگ بعض معاملات میں مجھ سے کمتر ہیں تو یہ میرے رب کی طرف سے ایک امتحان، ایک آزمائش ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس نے اگر چند معاملات میں مجھے بہتر رکھا ہے تو بہت سے دوسرے معاملات میں دوسروں کو مجھ سے بہتر رکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو ہے نا اکثر ہمارے پاس ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ای میل پر پوچھتے رہتے ہیں، ایس ایم ایس آتا رہتا ہے، اور یہ سوال میں آپ کے سامنے ان کی طرف سے رکھ رہا ہوں کہ چونکہ آج ہم نے اس اخلاقی برائی کی طرف پروگرام کیا تو اب نیچرلی سوال یہ آئے گا کہ اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے کہا قرآن میں غور کریں، لیکن کوئی اسپیشلی کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے، کوئی ایسی دعا ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی گزارش کی کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی آیات ایسی ملیں گی کہ جن کو کہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر انکساری اور عاجزی پیدا کر رہا ہے. یہ جو وظیفے ہوتے ہیں یہ بھی اصل میں ذکر کے مختلف الفاظ ہیں کہ جن کو آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما اس چیز پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں. اسی طرح کی بہت سی دوسری دعائیں ہیں کہ جو اگر ہم یاد کر لیں
اور ان کو ہم پڑھیں بار بار ان کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، عبادت گزار بندے بنیں گے، اس کو یاد کرنے والے بنیں گے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، جب آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے آگے جھکیں گے، یعنی اس کی عبادت کریں گے، تو تکبر آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تکبر جو ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے، یا کچھ ایسی شکلیں ہیں، کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں تکبر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک موقع پر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو کہ جو میدان جنگ میں جا رہے تھے اور ایک خاص انداز میں چال چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چال سخت ناپسند ہے سوائے اس موقع کے۔ یہ بھی اصل میں بات یوں ہے کہ آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کا موقف صحیح ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ دوسرے گروہ کا موقف غلط ہے، وہ اس پر بضد ہیں، اب حق اور باطل میں ایک جھڑپ ہو رہی ہے، آپ حق کے ساتھ ہیں، آپ کو اطمینان ہے اس بات پر، اس کے بعد تو انسان اگر باطل کے آگے کمزور ہو تو یہ کمزوری ہوگی۔ تو چنانچہ اس معاملے میں بھی یہ ایک ظاہری چیز ہے کہ کسی نے بظاہر ایک متکبرانہ رویہ اختیار کیا، اکڑ کے وہ چلے، حقیقت یہ ہے کہ دل میں وہ حق پسند ہی تھے، اس موقع پر ان کے حق کی غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ باطل کو نیست و نابود کرنے کے جذبے کے تحت آگے بڑھیں اور اس کو کچل دیں۔ تو اس طرح کے موقعوں پر اگر کوئی شخص پر اعتماد گفتگو کرتا ہے، پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ تکبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے گزارش کی کہ تکبر در حقیقت دل کی ایک بیماری کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور اس پہ اس کا دل بھی مطمئن ہے کہ میں حق پر ہوں، تو اس کا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ تکبر کے زمرے میں نہیں آئے گا، اگر وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے اور اس کا دل بھی مطمئن ہے، دیانتداری سے حق سمجھتا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے زبیر صاحب، لیکن آپ سوال کر رہے تھے تو میں اس ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا، سوال مشکل ہو گیا کہ لوگ جتنے بھی ہیں دنیا میں جو اپنے اپنے نقطہ نظر کو صحیح قرار دیتے ہیں، وہ اس پر مطمئن ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، اسی لیے میں نے سوال کیا۔ غلط کون ہے؟ حقیقت یہ ہے زبیر صاحب کہ انسان کے دل میں ایک گوشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو صحیح مانتا ہوں، مجھے اس پر اطمینان ہے، لیکن میں نے دوسرے امکانات کے لیے اپنے دل کی کھڑکی کھلی رکھی ہوئی ہے۔ میں آج اس کو مانتا ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہوں، میں ایک خاص کیفیت سے گزر رہا ہوں، کل ایک نیا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے اگر مجھے کل کسی اور حق کی روشنی نظر آ گئی تو میں اس کو لبیک کہوں گا، میں اس کے آگے بڑھوں گا، میں اس کے آگے جھکوں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ انسان کے اندر فلیکسیبلٹی، ذہن کی کشادگی ہمیشہ رہنی چاہیے۔ آج اس حصے میں میں ہی سوال کر رہا ہوں اور میں ہی جواب دے رہا ہوں، اس پہ ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ اس کے نتیجے میں تو آپ پھر کنفیوز رہیں گے، آپ کے اندر کسی چیز کے لیے بھی اعتماد پیدا نہیں ہوگا۔ زبیر صاحب، میں گزارش کروں کہ وہ شخص کہ جو حق کے لیے ہمیشہ اپنے ذہن کو کھلا رکھتا ہے، وہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنے رویے کو بدل دے، اس کا اعتماد اس کے نظریے اور نقطہ نظر پر جو ہوتا ہے وہ اس شخص کا نہیں ہوتا کہ جو ظاہر میں بہت شور مچا رہا ہے کہ میری بات حق ہے، لیکن دل میں وہ جانتا ہے کہ میرے شور مچانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اصل میں کوئی دوسری بات سننا نہیں چاہتا، میں دوسری بات کو لوگوں کے سامنے پیش ہونے سے میں انکار کر رہا ہوں کہ وہ اس کی ہمت پائیں یا اس کا موقع پائیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو قریش مکہ نے، ان کے لیڈرز نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ یہ دعوت لوگوں تک نہ پہنچے۔ بظاہر ابو جہل یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑا اطمینان ہے، بڑا اعتماد ہے، لیکن حقیقت میں اس کا یہ سارا شور غوغا اصل میں اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ کو روک سکے،
دوسروں تک نہ پہنچ سکے. یہ اصل میں اعتماد نہیں ہے, یہ کمزوری ہے. اور کمزوری کی جگہ پر کھڑا ہو کر شور مچانا اور پر اعتماد نظر آنا, یہ در حقیقت تکبر کی ایک علامت ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ایک دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن اب یہ ہے, اور شاید تھوڑا سا تلخ بھی ہو. انفرادی سطح پر آپ نے بات کر لی تکبر. ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو قومی سطح پر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ, قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی قوم ہیں, ہمیں تو آگ چھو بھی نہیں سکتی, اور اگر چھوئے گی بھی تو بس محض چند روز. یہ قومی سطح پر ایک تکبر ہے. اس قومی سطح کے تکبر پہ ذرا سا آپ روشنی ڈالیے, اور اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا اس سے ملتی جلتی نہیں ہے؟ زبیر صاحب, قومیں, اجتماعیتیں انسانوں سے بنتی ہیں. جو بیماری انفرادی سطح پر کنڈیمنیبل ہے, ناقابل قبول ہے, وہ بیماری اجتماعی حیثیت میں بھی ناقابل قبول ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ تکبر کے جس میں یہود مبتلا تھے, سچی بات یہ ہے کہ وہ بیماری کے جس میں قریش مکہ مبتلا تھے, ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اب اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں, اس پہلو سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے چہیتے ہیں, ہم وہاں آخرت میں کامیاب ہوں گے چاہے ہمارا عمل کچھ بھی ہو. دوسرے لوگ خدا کی نگاہ میں مردود ہیں, چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں. قرآن مجید اس بات سے انکار کرتا ہے. یہ قرآن مجید کے بیانات کے صریح خلاف نقطہ نظر ہے, اور یقیناً یہ مسلمانوں کا وہ تکبر ہے کہ جس سے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے, نہ وہ خدا کی نگاہ میں پسندیدہ اور مطلوب ہوں گے, اور نہ ہی وہ دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آج ہم نے غرور و تکبر سے متعلق گفتگو کی, اور امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کی فیڈ بیک اور ای میل کے منتظر رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.